आखिर वो कौन लोग हैं? जब तक उन लोगों तक, उन हाथों तक नहीं पहुंचा जाएगा, ना तो सहाफ़ी बरादरी महफूज है, ना कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान महफूज है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है या आइन और क़ानून की बालादस्ती है। तमाम दोस्तों को, सहाफ़ी बरादरी को बड़ी मुबारक हो। गो कि ये काबिल मुबारक नहीं, काबिल अफसोस बात है, इमरान रियाज साहब आज रिहा हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि जब वो अंडर कस्टडी था, अंडर कस्टडी जिसने उठाया और जिस तरह उनको पाबंद सलासल रखा गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर, इसलिए कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उस मुजरिम तक अगर हम पहुँचेंगे नहीं तो हम कैसे तसव्वुर कर लें कि जनाब हम खुशी का दिन है कि इमरान रियाज आ गया है। आज अगर इमरान रियाज आ गया है तो कल किसी और की बारी आएगी, और परसों समी इब्राहिम था, उससे पहले जमील फ़ारूकी था, उससे पहले कोई और था, और कई दोस्त हमारे आपके सामने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात, इसमें खुशी की बात यह है कि वो आ गए हैं, लेकिन साथ अफसोस का पहलू ये है कि कौन वो लोग थे और कौन वो हाथ हैं कि जिनको अभी तक ना अदालत ने आइडेंटिफाई किया, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आइडेंटिफाई किया, ना हमारी उन फोर्सेस ने आइडेंटिफाई किया कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो चेक करें और पता करें। लिहाजा एक तो ये इस हवाले से आपसे बात करनी थी। दूसरी सबसे अहम, इस दौरान जो तब्दीली हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए आए हैं, बहुत खुश आइंद बात है कि नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते साथ ही फुल कोर्ट तश्कील दिया, जिससे एक मखसूस तबका सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम का तासुर क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अमल दरामद को डिले करना चाहता था या डिले किया है माजी करीब में। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा साहब का, और इस पर कोई शक नहीं कि वो आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए माजी में भी काम किया है। खा वो फैज़ाबाद धरना केस हो, खा वो कोयटा कमीशन केस हो, खा वो मेमो गेट कमीशन हो, उस पर उन्होंने बड़े अच्छे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और फाइंडिंग्स भी दी हैं। हम बजा तौर पर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक राइट डायरेक्शन में लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी, और उसके साथ साथ जो बुनियादी हमारा मुतालबा है वो ये है कि देखें, प्रायोरिटाइज़ करना होता है किसी भी केस को। आज जो सबसे बड़ा मसला है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। आज किसी को नहीं पता कि हमारा इलेक्शंस कब होगा। 9 महीने से ज़ायद होने वाले हैं आपके केपी और पंजाब में, अभी तक 3 महीने के बाद वो गैर आइनी हुकूमतें काम कर रही हैं। सब कुछ वो कर रहे हैं सिवाय इलेक्शंस के। और इसी तरह जो मौजूदा आई है केयर टेकर सेटअप, जो कि पीडीएम की एक फाशिस्ट जमात और मुस्लिम लीग नून की एक एक्सटेंशन है, कि जिसने राजा रियाज जो कि लोटे बने थे सिर्फ इस कंसिडरेशन पे कि जनाब उनको पीएमएलएन की टिकट मिलेगी, अब वो पीएमएलएन को प्यारे भी हो गए हैं, उसकी और शहबाज शरीफ की एक आशीर्वाद से ये जो केयर टेकर सेटअप आया और उसने वो जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और पीटीआई उसकी शदीद मज़म्मत करती है। आप कैसे प्री डिटर्मिन कर लिया आपने, और आप ये कहते हो कि जनाब जो कि वाहिद सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई और उसके सरबराह चेयरमैन पीटीआई जो कि वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं, जो इस वक्त चारों सूबों में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी, और दोनों हमारे जीबी जो कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं और कश्मीर, उनमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी है, उनके लीडर को आप कहते हैं वो जेल में रहेंगे। आप अपना प्री डिटर्मिन्ड माइंड और थॉट और सोच दे रहे हैं कि अगर वो जेल में रहेंगे तो भी इलेक्शन बड़ी फ्री एंड फेयर होगा। भाई आज आपकी हुकूमत है, आप हमें बताएं किधर है सदाकत अब्बासी, किधर है उस्मान डार, किधर है वो मशवानी, किधर है शेख रशीद। इन लोगों को कौन उठा के ले गया और क्यों उठाया? तो क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बंदों को आप उठाएंगे और इस जबर खौफ की फ़िज़ा में आप कहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और इमरान खान को हम जेल में रखेंगे? बात यह है कि आपका ये काम नहीं है। आपका काम है फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पज़ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपकी नज़र में सब बराबर पार्टीज़ होनी चाहिए, आपकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे रहा,
اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 تاریخ دے دی جو کہ 6 نومبر ہے۔ اب کہا جا رہا ہے، ایک جھوٹی موٹی ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ جناب جنوری کے کسی ہفتے میں جناب تاریخ آ جائے گی۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ایک تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل تاریخ دی تھی، دوسری تاریخ پریزیڈنٹ نے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن، ایکچولی یہ تاریخ الیکشن کمیشن نے دی تھی، وہ تھی 30 اپریل۔ پھر انہوں نے ایک رات کو بیٹھ کے اس 30 اپریل کو اپنے پاس اتھارٹی نہ ہونے کے باوجود 8 اکتوبر کر دی۔ 6 مہینے ہمارے کان پک گئے تھے یہ سنتے سنتے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہے۔ کدھر گئی وہ 8 اکتوبر؟ اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ تھا، اس کا مطلب ہے قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ پھر اس کے بعد 8 اکتوبر کے بعد آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگین اسی طرح کا طرز عمل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ دیکھیں، سیاسی عدم استحکام کی بنیاد پر جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، مجھے بتائیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی 3 دن پہلے کی رپورٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آدھے آپ کے 1/3 مسائل تب حل ہوں گے کہ جب آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں گے، آپ الیکشنز کی طرف جائیں گے تو آپ کی سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا۔ جب سیاسی عدم استحکام ختم ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ یہ کیئر ٹیکرز کا کام نہیں ہے، یہ عارضی طور پر اس ملک کو چلانے کے قابل اب ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ہماری نیشنل سیکورٹی بھی ایٹ سٹیک ہے۔ اور اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ پرائرٹائز کریں، کیونکہ آگے کانسٹیٹیوشنل کرائسس آنے والا ہے۔ اس آئینی بحران میں جب آپ کا ہمارا کیس ہی فرض کرو، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا بھی کیس ہے اور پی ٹی آئی کا بھی کیس ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ جو سی سی آئی کے کمپوزیشن ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 وزرائے اعلیٰ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ آئین کی روح یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے ہی پالیسی ڈیسیژنز دینے ہیں، اور پالیسی ڈیسیژنز کوئی ایسا ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں دے سکتا، نہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا سی سی آئی کے جو وہ فیصلے ہیں وہ انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل ہیں۔ تو جب وہ فیصلہ ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کی بنیاد پر ڈیلیمیٹیشن اور اس میں وقت ضائع کرنا سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی ایسی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے، واضح ہے، اور وہ ان کوالیفائڈ اینڈ انکنڈیشنلی پابند کرتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا تو اٹھایا جا رہا ہے یا آگے دھمکیاں ہیں، کسی کے بچے کو، کسی کے بیٹی کو، کسی کو کسی نہ کسی حوالے سے دھمکیاں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اور یہ طرز عمل کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، آپ اس کے اوپر جو آج بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، اس پہ آپ سو موٹو نوٹس لیں۔ آج لوگوں کو ان کے گھروں میں ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے جو کہ تذلیل کی جا رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ کسی ایک انسان کے ساتھ بھی کی جانے والی زیادتی وہ پورے میں سمجھوں گا کہ ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی کرتی ہے، اس سے جو مایوسی، افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے، یہ ملک کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت ہی مایوسی ہے۔ ہر وہ فیصلہ جو کہ ایک ٹینٹیٹیو ان نیچر ہوتا ہے، اب ہائی کورٹ میں ضمانت کا کیس ہے سائفر میں، پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے یا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ٹرائل کی سٹیج پہ بعد میں ہو سکتا ہے، سب سے پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، بیلیبل ایک افینس ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو آپ نے ملزم بنا کے جیل میں ڈال دیا، اور وہ بھی اس وقت جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے جب فیصلہ کیا، اس وقت کورٹ نے خود یہ آبزرو کیا کہ یہ انلیگل فیصلہ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، لیکن 25 دن لگے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے میں، اور اس دوران ایک جھوٹی سائفر کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی،
اور جس دن کسی کو نہیں پتا، جس دن ہماری ضمانت ہوئی اسی دن شام کو دوپہر کو پتہ چلا کہ جناب انڈیٹڈ جج صاحب سے بغیر دستخط کیے ایک روپکار جاری کر دی گئی ہے کہ جناب اس کو تصور کیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ جوڈیشل لاک اپ میں ہیں، اور جوڈیشل لاک اپ ہو یا فزیکل لاک اپ کا فیصلہ کرنا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملزم کا وہاں موجود ہونا اور اس کے وکیل کا موجود ہونا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نہ وہ عمران خان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، پروڈیوس کیا گیا، نہ ہمیں پتہ تھا. تو لہٰذا ایک نئے قسم کی ایف آئی آر میں اندر ڈال کے تو وہ لہٰذا اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، پراسیکیوشن ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں. لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ عدلیہ کو یہ چیزوں سے بالا تر ہونا چاہیے، ان کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جو ہمارا کیس جاتا ہے، خواہ وہ ٹیریان کیس ہے، خواہ وہ سائفر والا کیس ہے، خواہ وہ اڈیالہ جیل منتقلی والا کیس ہے، خواہ وہ پہلے والا کیس توشہ خانہ والے کیسز ہیں، انہوں نے ہر کیس کو اتنا ڈیلے کیا اور ہر کیس میں انہوں نے ایک ایسا تاثر قائم کیا. اس کے باوجود ہم نے بارہا ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اب ہمارے کیسز کسی بھی اور جج کو بھیج دیں، لیکن نہ تو کسی اور جج کو بھیجا، نہ ٹرانسفر اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا، اور نہ ہی انہوں نے ان کے اوپر قانون اور کے مطابق وقت پہ فیصلے دیے. اب ریزرو کر کے کئی دن یا کئی ہفتے اس کو پینڈنگ رکھنا یہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے. اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ طرز عمل عدالتوں کے اوپر ایک جو امید کی ایک آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی جو سچویشن ہے، فرسٹریشن ہے، انتشار ہے، اور جس طرح کی بدامنی کی سچویشن ہے، مہنگائی کی جو سچویشن ہے، لوگوں کو ایک امید رکھنی چاہیے. اور ہم بجا طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے ایک امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ایک جو رائٹس ہیں، جو ڈیو رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کیا جائے گا، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق آئین کے اندر درج ہیں ہر انسان کے، اور ہمارے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ کے تمام ججز نے. تھینک یو. عمران خان کے اسٹیٹس کے حوالے سے بتا دیجیے گا، کیونکہ نعیم صاحب نے ٹویٹ کیا پھر ڈیلیٹ کر دیا کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کر دیا، تو ابھی وہ ہیں کہاں؟ ابھی تک ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ اٹک میں ہی ہیں. ہماری جو انفارمیشن ہے، ہماری انفارمیشن مکمل بھی ہو سکتی ہے، انکمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایکسیس دی جاتی ہے انفارمیشن تک. وہ جب تک ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن آن ریکارڈ نہیں ملے گی ہم کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. سر ذرا بتائیے گا کہ ایک طرف تو خان صاحب کس طرح آپ نے ویڈیو کی تقریر کی خبر آ رہی ہے کہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، دوسری جانب تو عمران نیاز جو بھی رہا ہو گئے، تو کیا جو ہواؤں کا رخ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے یا پھر آپ کے بالکل مذاکرات ہوئے؟ دیکھیں، ہواؤں کا رخ تو تب تبدیل ہو کہ جب واقعی ٹرو سینس میں سب کے لیے اٹپار کر دیں. ایک بھگوڑا شخص، ایک کنوکٹڈ، یعنی وہ ایبسکانڈر بھی ہے نواز شریف اور کنوکٹڈ بھی ہے، وہ پورا میڈیا اس کی تقریریں، تصویریں اور خبریں چلا رہا ہے. مجھے بتائیں، عمران خان اب انڈر ٹرائل پرزنر ہے، اس کی ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے. مجھے بتا دیں آج اس کا نام، اس کی تقریر، اس کی تصویر آپ نہیں چلا سکتے. یہ کیا ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے ہیں؟ تو میں نے جیسے پہلے آپ کو نام لیے، کدھر ہیں ہمارے سارے لیڈرز؟ سب کو اٹھایا جا رہا ہے. آج سے 3 دن پہلے جو عباد فاروق کے ساتھ ہوا، مجھے بتا دیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ کسی کا بچہ مر گیا اور وہ آپ کے غلط حرکتوں سے، اسی پولیس کی حرکتوں سے فوت ہوا، شہید ہوا بیچارہ، اور اس کے جنازے کے اوپر سے جو ہی اسے نماز پھیری اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کے باپ کو، اور اپنے بچے کو قبر میں بھی نہیں دفنانے دیا. یہ ہے آپ کی بروٹیلٹی. اس کو ہم کیا تصور کریں گے؟ میں نے جیسے نام لیا، صداقت کدھر ہے؟ عثمان ڈار کدھر ہے؟ باقی مشوانی کدھر ہے؟ کئی لوگ ہیں جو ابھی تک اٹھائے ہوئے ہیں اور باقیوں کے اوپر تھریٹ ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ ہمارے اداروں کے لیے بہتر ہے، نہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا ہیومن رائٹس جو واچ ڈاگز ان کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی بہتر ہے. تھینک یو.